पहले सूरत का नाम है सूरह फातिहा, दूसरी सूरत का नाम है सूरह बकरा, बकरा के माने गाय, तीसरी सूरत का नाम है सूरह आल इमरान, आल इमरान एक शख्स का नाम था, एक सूरत का नाम है सूरह माइदा, माइदा दस्तरखान को कहते हैं, एक सूरत का नाम है सूरह अनआम, अनआम जानवरों को कहते हैं। जैसे ये सूरतों के मुख्तलिफ नाम हैं, इसी तरह से दो सूरतों के अजीब नाम रखे गए हैं। एक सूरत का नाम है सूरह नहल और एक का नाम है सूरह नमल। नहल और नमल, नहल के माने शहद की मक्खी और नमल के माने है चींटी। अब सवाल ये है कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है, इस किताब में इन दोनों सूरतों में बड़े अहम तरीन मज़ामीन बयान हुए हैं और बहुत ऊंचे दर्जे के मज़ामीन बयान हुए हैं, लेकिन नाम इन छोटे छोटे जानवरों के नाम पर क्यों रखा गया? सूरह नहल में ऐसी अजीब अजीब चीजें बयान हुई हैं, अल्लाह अकबर, ईमान अफरोज, और न जाने कैसे कैसे हकाइक हैं अगर उनकी तफसीर बयान की जाए, लेकिन नाम रखा गया सूरह नहल। नहल में शहद की मक्खी। सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज वाक़या बयान किया गया, जिसमें हैरत अंगेज मौजज़ात का बयान हुआ है, जिसमें वो मौजज़ा भी बयान हुआ है कि लम्हों के अंदर हजारों मील से एक तख्त पहुंचा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में, यमन से तख्त पहुंचा चंद लम्हे के अंदर मुल्क शाम में। और वो कोई अल्लाह का बंदा था जिसने अपनी किसी रूहानी ताकत से, अपनी किसी खास कुदरत से वो तख्त लम्हों के अंदर, कितने लम्हे कि जितनी देर में इंसान की आंख झपकती है इतनी देर में तख्त यहां पहुंचा दिया था, और कुरान में वो बयान हुआ। तो उस सूरत में तो इस तरह का नाम रखना चाहिए था, लेकिन नाम रखा गया सूरह नमल और उसका नाम रखा गया सूरह नहल। क्यों ऐसा हुआ? हकीकत तो अल्लाह के इल्म है कि इन दोनों सूरतों का नाम ही छोटे छोटे बहुत ही मामूली जानवर भी नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, हवाम उन्हें कहते हैं, जिनके अंदर हड्डियां नहीं है, जिनके अंदर खून नहीं है, जिनका नर्व सिस्टम नहीं है। चींटी बहुत ही छोटी सी मखलूक है, शहद की मक्खी बहुत छोटी सी मखलूक है, उसके अंदर खून नहीं होता, उसके अंदर हड्डियां नहीं होती, उसके अंदर सांस लेने का सिस्टम नहीं मालूम है कैसा सिस्टम है और किस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं। गरज है कि बहुत छोटी मखलूक है, इस छोटी मखलूक के नाम पर इन सूरतों के नाम क्यों रखा गया? हकीकत अल्लाह के इल्म है और तफसीलात जो है वो मुफस्सिरीन बयान करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं एक खास नुक्ता अर्ज कर देता हूँ। शायद अल्लाह ताला शान हो, शायद मुफस्सिरीन कुरान के यहाँ एक नुक्ता ये भी रहा होगा जिसकी वजह से ये कहा जाएगा कि सूरह नहल का नाम सूरह नहल, शहद की मक्खी, सूरह नमल का नाम सूरह नमल, यानी चींटी का नाम रखा गया। क्यों? अल्लाह ताला शान ने सूरह नहल के अंदर नहल का तज़किरा किया, शहद की मक्खी का। अल्लाह फरमाते हैं औहा रब्बुका लिन्नहल, तेरे रब ने शहद की मक्खी पर वही की, तेरे रब ने शहद की मक्खी पर वही की, हालांकि वही नबियों पर आती है, मगर यहां अल्लाह ताला फरमा शहद की मक्खी पर वही हुई है। फिर क्या वही के नतीजे में हुआ कि वो एक खास किस्म का घर बनाती है और फिर शहद तैयार करती है। बस इतना ही अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। अब थोड़ी सी तफसीलात सुने, और लेकिन थोड़ी सी ही, क्योंकि आगे का मजमून बयान करना है। शहद की मक्खी अल्लाह की कुदरतों की अजीब निशानी है। शहद की मक्खी के पास ज्योमेट्री भी है, शहद की मक्खी के पास मौसम को पहचानने का सिलसिला भी है, शहद की मक्खी के पास एक गुड गवर्निंग है, शहद की मक्खी के पास बेहतरीन मैनेजमेंट है, शहद की मक्खी के पास एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, शहद की मक्खी के पास चेकिंग का एक पूरा डच रिकॉर्ड मौजूद होता है। शहद की मक्खी वो काम करती है जो अगर इंसानी मुआशरे में वो सारे काम होने लगेंगे तो इंसानी मुआशरा बेहतरीन इंसानी मुआशरा बन जाएगा, जो शहद की मक्खी का मुआशरा है। उनका एक हुक्मरान है, तमाम उस हुक्मरान के ताबे हैं, उनका एक अमीर है, कोई उस अमीर की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करेगा। उनका एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो है वो समझिए आप R&B का डिपार्टमेंट है। वो कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू करते हैं और पूरी ज्योमेट्री उसमें इस्तेमाल करते हैं। हर सुराख एक ही किस्म का होगा, कोई न छोटा होगा न बड़ा होगा। हालांकि उनके पास कोई फीता नहीं होता जिससे वो सुराख को नाप करके बनाएंगे, लेकिन जब भी सुराख बनाएंगे एक ही किस्म का सुराख बनता है, उसमें कभी न छोटा होगा न बड़ा होगा। उस सुराख के अंदर उस छत्ते को बनाने के लिए मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना है, ऐसी हैरत अंगेज टेक्निक उनके पास है, ऐसी अजीब व गरीब साइंस उनके पास है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं अपना वो छत्ता बनाने के लिए, कि बेहतरीन से बेहतरीन साइंटिस्ट भी उसको नहीं कर पाते हैं कि ये हुआ कैसे है, और वो कैसे समझते हैं कि हम कौन से मटेरियल से ये अपना ये छत्ता बनाएंगे। और छत्ता बिल्कुल तरतीब के साथ बनाते हैं, हर सुराख एक ही किस्म का होगा। फिर वो छत्ता जो है कुछ ऐसा छत्ता भी बनाते हैं कि जो स्टॉक रूम होंगे, यानी उनके अंदर शहद को जमा करना है,
اور چھتے کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ ان کے رجسٹریشن کوارٹر ہوتے ہیں جن میں ان کو خود رہنا ہوتا ہے. پھر جب وہ شہد تیار کرنے کے لیے ایک ٹیم مقرر کرتے ہیں، وہ ٹیم تقریباً 20,000 پھولوں کا شہد رس نکال کر کے پھر شہد کا ایک قطرہ تیار کرتی ہے. اور اس 20,000 پھولوں کا رس چوسنے کے لیے وہ میلوں کا سفر کرتے ہیں، لیکن کبھی راستہ بھٹکتے نہیں ہیں، اندھیرے میں بھی راستے کے دیکھ کر شہد کی مکھیاں راستہ اس طرح سے طے کرتی ہیں جیسے ہوائی جہاز طے کرتے ہیں، بلکہ ہوائی جہازوں کو رات میں راستہ دکھانے کا سسٹم وہی رکھا گیا ہے جو شہد کی مکھیوں کا ہے، اور وہیں سے وہ سائنس لی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جب وہ شہد تیار ہو جاتا ہے، شہد تیار ہونے کے بعد کبھی کبھی موسم گرم ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں محسوس کرنے لگتی ہیں کہ گرم موسم کی وجہ سے ہمارا شہد پگھل جائے گا اور ہم پھر تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ شہد کے اندر اگر شہد کی مکھی خود پھنس گئی وہ مر جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں سے چھڑا نہیں پاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہد کے چھتوں میں جب مکھی پھنس جاتی ہے وہ نکل نہیں پاتی اس میں سے. تو جو ہی ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ شہد پگھل جائے گا کیونکہ موسم گرم ہو چکا ہے اور اندر جو ہے وہ ہیٹ بڑھ گئی ہے اور ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، تو شہد کی مکھی، ان کا فرولر، ان کا سربراہ، ان کا امیر آرڈر نکالتا ہے. کیا آرڈر نکالتا ہے؟ گرمی بڑھ چکی ہے، شہد پگھلنے کا خطرہ ہے، لہذا فوراً اندر کی ہیٹ کو باہر نکالنے کا سسٹم کھڑا کیا جائے. چنانچہ شہد کی مکھیاں خاص ترتیب کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے پر چلاتی ہیں اور اندر کی گرمی ساری باہر نکال دیتی ہیں، تو اندر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، شہد پگھلتا نہیں. اس میں کچھ شہد کی مکھیاں غلطیاں بھی کر جاتی ہیں. مثلا وہ کسی آدمی کو ڈنک مار کر کے آ گئی، تو جو ہی وہ ڈنک مار کر کے واپس آتی ہے تو یہاں کے چیک کرنے والوں کو چیک کرتے ہیں، یہ ڈنک مار کر کے آیا، اس کو فوراً سزا دی جاتی ہے اور مرڈر کرنے کے بعد باہر پھینک دیتے ہیں. تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے؟ کسی انسان کو ڈنک مار کے کیوں آئی؟ چنانچہ شہد کی مکھیوں کا چھتا جہاں ہوتا ہے وہاں نیچے مری ہوئی شہد کی مکھیاں بھی مل جائیں گی آپ کو. یہ دراصل وہی سزا یافتہ ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اگر شہد کی مکھی کسی دوسرے چھتے میں چلی گئی اور جب وہاں سے وہ واپس آتی ہے تو یہاں فوراً سو چیک کر کے کہتے ہیں آپ اجنبی گھر میں کیوں گئی تھی؟ اجنبی گھر میں جانے کی وجہ سے اب اس گھر میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ گیٹ پر شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ تیار رہتا ہے. اگر کسی شہد کی مکھی نے دوسرے گھر میں قدم رکھا ہوگا تو بعد میں اس کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں. کہتا آپ اب ہمارے نہیں رہے، آپ کسی اور کے ہیں، ہمارے ہاں اندر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. چنانچہ وہ باہر میں گھومتی رہے گی، اس کے بعد مر جائے، ختم ہو جائے گی. پھر جب شہد کی مکھی کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بڑھنے کے بعد اب وہ میٹنگ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یہاں ہم سما نہیں سکیں گے. تو بالکل میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بہت زیادہ مفاہمت کے ساتھ کہتے ہیں ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے پہلے ایک حصے کا امیر اس کو بنائیں گے اور دوسرے حصے کا امیر اس کو بنائیں گے، اور جس کو ایک حصے کا امیر بناتے ہیں اس سے کہتے ہیں آپ خوش دلی کے ساتھ یہاں سے سرنڈر کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. چنانچہ وہ اپنی پوری ٹیم کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور دوسری جگہ کہیں ڈھونڈتے ہیں، وہاں ہم چھتا بنائیں گے. یہ آپس میں کبھی نہیں لڑتے. اب وہ نہیں کہتے یہ گھر ہمارا ہے آپ نکلو، وہ کبھی نہیں کہتے یہ گھر ہمارا ہے آپ نکلو. وہ دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہتے ہیں یہ گھر آج کے بعد آپ کا ہے، ہم تو یہاں سے نکل رہے ہیں، ہم کسی اور جگہ اپنا گھر بنائیں گے، اور کوئی بنا کر کے دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم خود بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تم سے زیادہ اچھے شہد تیار کریں گے. ٹھیک ہے، شہد کا تیار کرنے کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ان کا ہے اس کی ایک لمبی الگ ڈیٹیل ہے. یہ سارا سنا کر کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھیوں کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہے. اس میں اطاعت ہے، اس میں فرما برداری ہے، اس میں کوآپریشن ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں ایک دوسرے کو مان کر چلنا ہے، اس میں غلطیوں پر سزا لگتی ہے، اس میں چیکنگ پوری طرح سے ہوتی ہے، اس میں شہد کی مکھیاں جو رس لے کر کے آئیں گی یہاں چیک کیا جاتا ہے کہ رس لے کر کے جو آنے والی ہے اس نے غلط رس لے کر تو نہیں آئی ہے، وہ زہریلا رس تو لے کر نہیں آئی، وہ شہد میں مل جائے گا، وہ شہد جو ہے وہ زہریلا بن جائے گا. لہذا چیکنگ بھی الگ سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ تو تھوڑی تفصیلات ہیں. اب اس کی مزید تفصیلات اگر میں بیان کروں گا تو میرا وہ مضمون رہ جائے گا جو آگے مجھے بیان کرنا ہے. شہد کی مکھی کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہے. اس میں اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں اس ڈیوٹی کو ٹھیک طرح سے انجام دیتے ہیں، آپس میں کبھی لڑتے نہیں ہیں، وقت ان کے ہاں ضائع کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جو ان کی ڈیوٹی دی جاتی ہے اس ڈیوٹی کو ٹھیک طرح سے پورا کرتے ہیں. آرام کے ٹائم پر آرام کریں گے. سردیاں آئیں گی تو سردیوں کے لیے سارا اسٹاک رکھتے ہیں کہ ہمیں سردیوں سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. یہ سارا بہترین معاشرہ شہد کی مکھیوں کا معاشرہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں بیان فرمایا، میں نے ان پر وحی کی ہے، اور وحی کرنے کے نتیجے میں وہ چھتا بھی بناتے ہیں. چھتے میں جیومیٹری استعمال کرتے ہیں،
چھتے میں میتھمیٹکس استعمال کرتے ہیں، چھتے میں مکمل انجینئرنگ استعمال ہوتی ہے، چھتے میں مکمل آرکیٹیکٹ کا سسٹم بنایا جاتا ہے، چھتے میں میڈیکل سائنس استعمال ہوتی ہے، چھتے میں ویدر سائنس استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی آگے چلتی ہے۔ نمبر 2، چونٹیاں۔ قرآن کریم میں سورہ نمل بیان کیا، چونٹیوں کی دنیا عجیب و غریب دنیا ہے۔ چونٹیاں جانتی ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں، میں سردیوں میں اوپر نہیں رہ سکتی، لہذا مجھے زمین کے اندر جانا ہے۔ اب وہ 3 مہینے لگاتار زمین کے اندر تو سوراخ کھودے گی اور مٹی باہر نکالے گی، اور اس کے بعد زمین میں پہلے چیک کرتی ہے کہ سردیوں میں جو برف گرے گی، بارش گرے گی، اس کی نمی کہاں تک پہنچے گی، اس سے نیچے اپنا سوراخ تیار کرتی ہے۔ اور اب اندر سوراخ تیار کرے گی تو اس کے لیے وہ غذائیں جمع کرے گی، لہذا باہر سے وہ غذا اندر سٹاک کرتی رہتی ہے۔ لیکن مشکل اس کو اس وقت پیش آتی ہے، دانہ جب مٹی میں ڈالا جاتا ہے اور مٹی کے اندر اگر نمی ہوگی، اندر پہنچاؤں گے، اگر وہ اگ گیا تو اگنے کے بعد پھر میری غذا نہیں رہ سکے گا، لہذا وہ دانہ اندر لے جاتی ہے تو ایک کیمیکل استعمال کر کے دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہوتی ہے کریلا، کریلے کا دانہ اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں وہ پھر اگ جائے گا، تو چونٹی اس کے 4 دانے ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگنے نہ پائے اور دانہ دانہ رہے، اور تاکہ سردیوں میں اس کی غذا بن سکے۔ اس کے بعد پھر چونٹیوں کی دنیا کیسی عجیب دنیا ہے۔ نمبر 1، چونٹی اپنی زندگی کا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتی۔ چونٹیاں آپس میں کبھی نہیں لڑیں گی، چونٹیاں ہمیشہ فالو کریں گی، جہاں آگے آگے جہاں سے چونٹی چل رہی ہوگی دوسری ساری چونٹیاں وہیں کے ساتھ چلیں گی۔ اگر چونٹی کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ہمارا شکار ہے اور وہ شکار بہت بڑا ہوگا اور چونٹی اس کو کھینچ نہیں سکتی، تو دوسری تمام چونٹیوں کو بلا کر کے لائے گی اور جمع کر کے لائے گی، اور آپس میں کوآپریشن کے ساتھ، آپس میں مدد کے ساتھ وہ اس شکار کو کھینچنے لگیں گے۔ اگر وہ نہیں کھینچا جا رہا ہے، بڑا کیڑا ہوگا تو اسے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اور ٹکڑا کرنے کے بعد ایک ایک پیس لے جاتی ہیں اور اندر جمع کر دیتی ہیں تاکہ سردیوں کے 6 مہینے ان کے پر یہ سٹاک جمع رہے۔ ادھر سے چونٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونٹی جو ہے وہ بو سونگتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چونٹی ہمیشہ اپنے سے زیادہ بڑے کام کو اپنے سر پہ لے لیتی ہے، یعنی اس کی باڈی چھوٹی ہے لیکن کام لے گی وہ اپنے، یعنی اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا اس کا حوصلہ ہے، جتنا اس کی ہمت ہے۔ ہمت اس کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، چونکہ ہمت زیادہ ہے اس لیے وہ کبھی ہارتی نہیں ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتی ہے۔ اگر دانہ اسے مل گیا تھا اور کسی وجہ سے وہ دانہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ تب تک چکر کاٹتی رہے گی، چاہے ہفتہ لگ جائے، جب تک اس دانے کو ڈھونڈے گی نہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد اس دانے کو اٹھا لے گی اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچائے گی جہاں اسے پہنچانا ہوگا۔ مان لیجئے کیڑا مرا ہوا ہے، چونٹی نے دیکھ لیا فلاں جگہ مرا ہوا کیڑا ہے، اس نے کھینچنا شروع کیا، اس کے بعد آدمی نے چھیڑا اسے یا پانی آ گیا، پانی آنے کے بعد چونٹی نے شکار چھوڑ دیا اور نکل گئی جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد جب پانی اتر جائے گا تو اب ڈھونڈنے آئے گی وہ کہاں تھا وہ شکار، اور اس کے لیے چاہے اس کو 1 ہفتہ چکر کاٹنا پڑے وہ ڈھونڈتی رہے گی، تب تک مایوس نہیں ہوگی جب تک اس کو ڈھونڈنے نکالے گی۔ اور اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ امیر تیمور ایک بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، وہ ہار گیا تھا، اس کا ملک اس سے چھن گیا تھا اور وہ جان بچانے کے لیے ایک ویران گھر میں چھپ گیا، اور ویران گھر میں چھپ گیا تو وہاں کیونکہ پڑا ہوا تھا وہاں اور جان بچا کر چھپا ہوا، تو اس نے دیکھا ایک چونٹی نے دانہ اٹھایا، دیوار پر چڑھنے لگی، آدھی دیوار پر چڑھ گئی تھی، دانہ اس کے منہ سے چھوٹ گیا، نیچے گر گیا، پھر واپس آ گئی، پھر دانہ ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد اس کو دانے کو لے کر چڑھنے لگی، پھر دانہ چھوٹ گیا، پھر واپس گر گئی۔ اس طرح سے 7 مرتبہ وہ دانہ اس کے منہ سے چھوٹ گیا، 8ویں مرتبہ اس نے وہ دانہ اٹھایا اور دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ امیر تیمور نے اسی وقت سبق لے لیا کہ اس چونٹی کی وجہ سے مجھے جو سبق ملا ہے، اس سبق کا نتیجہ یہ ہے اگر میں 7 مرتبہ بھی ہاروں گا، 8ویں مرتبہ ضرور جیتوں گا، چنانچہ بعد میں اپنا ملک اس نے واپس لے لیا تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ چونٹی کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج سفر کر رہی ہے، آگے چونٹیوں کی بستی تھی، تو چونٹی نے کہا تمام بستی والوں سے، پیچھے سے سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، خبردار اپنے آپ کو بچاؤ، سارے کے سارے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ورنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے ٹاپوں سے تم روندی جاؤ گی اور ماری جاؤ گے۔ تو گیا اس نے دوسری چونٹیوں کی فکر کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے چونٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ تو چونٹی کا لائف سٹائل اور چونٹیوں کا معاشرہ اور چونٹیوں کا آپس میں کوآپریشن اور چونٹیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا اور آپس میں نہ لڑنا، یہ ان کا معاشرہ ہے۔ یہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ انسانوں کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بس ان 2 بنیادوں کو سامنے رکھ کر اب اگلی گفتگو سنیں۔ حضرات، دنیا میں انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو، دولت بہت ہوگی